अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड विद मौजूद फकत में खुश आमदीद। इमरान खान की अडयाला जेल मुंतकली का हुक्म, 9 मई में मुलविस सनम जावेद समेत दीगर खवातीन की जमानत, इमरान रियाज खान और शहरयार अफरीदी के भाई की बाजियाबी, मोहम्मद अली दुर्रानी की मुलाकातें, अटक जेल में कप्तान से राब्ते। क्या ये इशारे हैं? क्या अभी मजीद सरप्राइजेस आएंगे? क्या गुज़िश्ता पीर को मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से की जाने वाली तकरीर के आफ्टर शॉक्स इतने ज़्यादा शदीद थे? क्या सब ने सब कार्ड ओपन कर दिए हैं? गुज़िश्ता 48 से 72 घंटों के दौरान होने वाले इन इकदामात, जिनकी हल्की सी समरी मैंने आपकी खिदमत में पेश की है, इस समरी के नतीजे में ये जो सवालात हैं इनका उठना बहुत ही हद तक लॉजिकल है, क्योंकि इस सारी सिचुएशन में इन सवालात का जायज़ा लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ख़ासतौर पर उस सिनेरियो में जब मियाँ साहब की गुज़िश्ता पीर को होने वाली तकरीर को खुद मुस्लिम लीग नून ही डिसओन कर दे। मुस्लिम लीग नून के जो सीनियर लीडर हैं राना सनाउल्लाह साहब, जो शहबाज शरीफ साहब के दौर में वफाकी वज़ीर दाखिला थे, वो पब्लिकली नेशनल टीवी के ऊपर बैठकर इस बात का जिक्र कर दें कि जनाब मियाँ साहब की तकरीर उनकी ज़ाती राय थी, उसका पार्टी पॉलिटिक्स से या पार्टी पॉलिसी से कोई लेना देना नहीं है। तो इसका मतलब है जनाब के पुलों के नीचे से बहुत सा पानी बह गया है, और जो पानी है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ बह रहा है। और ये सिनेरियो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि पीपल्स पार्टी हो, JUI हो, ANP हो या खुद मुस्लिम लीग नून हो, इसकी खामोशी खुद इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि जनाब हालात और सियासत पर खुद उनका कंट्रोल ही नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि 9 मई के पस मंजर में तहरीक इंसाफ को दरपेश शदीद मुश्किलात और आइंदा इंतखाबात से मुतल्लिक शकूक व शुबहात के बावजूद मुस्लिम लीग नून के लिए इलेक्शन इतने ज़्यादा आसान नहीं होंगे। इस बात से कोई इनकार मुमकिन नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM की तरफ से इमरान खान साहब को हुकूमत से निकालने के फौरी बाद इंतखाबात में जाने के बजाय हुकूमत में रहने का फैसला बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह साबित हुआ है, क्योंकि इसके नतीजे में इमरान खान साहब को अपनी पॉलिटिकल रिवाइवल का मौका मिला, और जो मुस्लिम लीग नून है ख़ास तौर पर पंजाब में, उसको अपने पॉलिटिकल कैपिटल को कुर्बान करना पड़ा, क्योंकि इस सारे सिनेरियो के इर्द गिर्द सिर्फ और सिर्फ सियासत खेली जाती रही, और अवाम जो है वो मईशत की ज़बू हाली के सबब महंगाई का बोझ उठाने पर मजबूर हो चुकी है। इन हालात में यकीनी तौर पर मुस्लिम लीग नून ने अपनी तमाम तर जो उम्मीदें हैं वो नवाज शरीफ साहब की वापसी से मुंसलिक की हुई हैं, और नवाज शरीफ साहब की वापसी के लिए जो नैरेटिव है ये तो मुमकिन नहीं है कि इस तरीके का बनाया जाए कि जब 2017 तक यहाँ पर दूध और शहद की नहरें बह रही थी और नवाज शरीफ साहब ने मुल्की मईशत को संभाल के रखा हुआ था, वो इस बात में और इस सारे अरसे के दौरान अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का क्रेडिट तो लें, लेकिन शहबाज शरीफ साहब की 16 महीने की इत्तेहादी हुकूमत को डिसओन कर दें, ऐसा करना उनके लिए मुमकिन नहीं है। लिहाजा इस बात का इम्कान नज़र नहीं आ रहा कि जो नवाज शरीफ साहब है उनकी वापसी अगर जो है वो एक होम्योपैथिक नैरेटिव के ऊपर होगी, तो फिर उससे मुस्लिम लीग नून को पंजाब के अंदर अपने कदम जमाने का मौका मिल जाएगा। इस बात का कोई इम्कान नहीं है, दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं, और इस बात का नवाज शरीफ साहब को भी इदराक है। लिहाजा नवाज शरीफ साहब एक अग्रेसिव बयानिए को लेकर और अपने टारगेट्स को फिक्स करने के लिए मैदान अमल में उतरेंगे, और उसके लिए उनको हैवी हैमरिंग करनी पड़ेगी, लेकिन वो हैवी हैमरिंग शायद इस्टेब्लिशमेंट को कबूल नहीं होगी। अगरचे इस बात के खासे इम्कानात पाए जाते हैं कि इंतखाबात से पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इतनी ज़्यादा छूट नहीं मिलेगी, इतनी ज़्यादा उनको ओपन स्पेस नहीं मिलेगी, खुला मैदान नहीं मिलेगा, और अगर ये इंतखाबात पॉलिटिकली इंजीनियर्ड हुए तब भी मुस्लिम लीग नून को कामयाबी के लिए बहुत ज़्यादा पापड़ बेलना पड़ेंगे। और उसके लिए एक डाटा आपको याद होगा कि 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो की थी, और उस वीडियो में मैंने आपको जो खुद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मरदमशुमारी के नताइज जाहिर किए गए हैं, उसके डाटे के कुछ इक्तबासात मैंने आपकी खिदमत में पेश किए थे। मैंने आपको बताया था कि असल में जो इस वक्त तवज्जो का बाइस है तमाम की तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस के लिए, वो 18 से 35 साल तक की उम्र का वोट बैंक है, जिसकी तादाद इस वक्त 5 करोड़ 70 लाख को
پہنچ چکی ہے۔ اب یہ 5,70,00,000 جو نوجوان ہے یہ انرجیٹک بھی ہے، یہ جو ہے ووٹ ڈالنے کے لیے گھروں سے نکلے گا بھی، یہ اپنے موقف پر کھڑا بھی ہوگا، یہ سوشل میڈیا کے اوپر کیمپین بھی چلائے گا، یہ چور ڈاکو لٹیرا پٹواری اور یوتھیا اس طرح کی چیزیں یہاں پر چلیں گی، اور اس کے نتیجے میں جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے، جو ڈیوائیڈ ہے، اس میں اضافہ ہوگا، کمی ہونے کا امکان نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی سب کے سامنے آیا ہے کہ موجودہ اور ہماری روایتی پولیٹیکل پارٹیز کے پاس، ہمارے روایتی پولیٹیکل سسٹم کے اندر، ہمارے روایتی پولیٹیکل سٹرکچر کے اندر ان نوجوانوں کو اٹریکٹ کرنے کا کوئی نہ کوئی بندوبست نہیں کیا گیا کسی بھی جماعت سے۔ اب اگرچہ مسلم لیگ نون کوشش کر رہی ہے کہ وہ سوشل میڈیا کیمپینز کے ذریعے ان نوجوانوں کو اپنے ساتھ اٹریکٹ کر سکے، لیکن مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ شاید اس معاملے میں بھی کچھ زیادہ دیر کا سامنا کرنا پڑ گیا ہے مسلم لیگ نون کو۔ شاید وہ ابھی تک اسی الوژن کا شکار ہے کہ جناب نواز شریف آئے گا تو انہوں نے لگ پتہ جائے گا۔ میرا خیال ہے کہ یہ کھیل اب اس سے تھوڑا سا آگے نکل گیا۔ اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں کہ حالات اس وقت تھوڑے سے بدلتے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں۔ عمران ریاض خان صاحب کی اچانک بازیابی کا اگر ہم اس کے جو ڈاٹس ہیں اس کو کنیکٹ کریں تو حالیہ دنوں میں ہونے والی جو واقعات جس کا سیکوینس میں نے آپ کو گفتگو آغاز میں بتایا تھا، وہ آرڈر بہت ہی زیادہ حیران کن ہے۔ نواز شریف صاحب کی تقریر کے بعد کیے جانے والے اقدامات جس کا آغاز صنم جاوید سمیت دیگر پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والی خواتین کی ضمانت سے ہوتا ہے، اور یہ وہ خواتین ہیں جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں۔ یہ بتایا جاتا ہے کہ جناب اب اس کے بعد جو جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ رعایت کا سیزن شروع ہونے والا ہے، اور پھر اس کے بعد رعایت ہمیں ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس کے بعد جناب محمد علی دورانی صاحب کی ملاقاتیں اور پے در پے ملاقاتیں، صدر صاحب کے ساتھ ملاقاتیں، اسٹیبلشمنٹ کے نمائندوں کے ساتھ ملاقاتیں، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے ساتھ ملاقاتیں، یہ بتاتا ہے، اور پھر خود ان کا انکشاف نیشنل کیریئر کے اوپر بیٹھ کر گرمانی صاحب کے شو میں ڈان نیوز پہ اس کا اس بات کا اعتراف کہ جناب یہ جو بیک چینل ڈپلومیسی ہے یہ چل بھی رہی ہے، بیک چینل رابطے بھی ہو رہے ہیں، اور اب مذاکرات کار سامنے نہیں آئیں گے بلکہ ان کے نتائج سامنے آئیں گے۔ اور یہ انٹرویو کے 24 گھنٹے کے اندر شہریار افریدی صاحب کے بھائی کی بازیابی کی خبر آ جاتی ہے، عمران ریاض خان کی بازیابی کی خبر آ جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نہ کسی لیول پر کوئی نہ کوئی کانفیڈنس بلڈنگ ہو رہی ہے۔ اس بات کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ یہ کانفیڈنس بلڈنگ ہو رہی ہے۔ اب یہ کانفیڈنس بلڈنگ کیوں ہو رہی ہے، اس سوال کا اگر آپ کو جواب تلاش کرنا ہے تو پھر آپ کو نیو یارک میں انوار اللہ کاکڑ صاحب کی طرف سے کی جانے والی پریس کانفرنس کی طرف جانا پڑے گا، جہاں پر انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ الیکشنز پی ٹی آئی کے بغیر بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست پاکستان کی طرف سے پی ٹی آئی کو یہ پیغام بھی دیا گیا تھا کہ جناب آپ کو اگر کچھ رعایتیں چاہیے تو وہ رعایتیں آپ کو دی بھی جا سکتی ہیں، لیکن اگر آپ نے ان رعایتوں کے لینے کے بعد اپنا قبلہ درست نہ کیا، اگر ویسے ہی وہ نہیں کہتے وہ جو دم سیدھی نہیں ہوتی، اگر وہ ٹیڑھی دم ہی رہی تو پھر اس پولیٹیکل سسٹم کو 100% آپ کے اثرات سے پاک کر دیا جائے گا، آپ کو ایلیمینیٹ کر دیا جائے گا، مٹا دیا جائے گا، ڈیلیٹ کر دیا جائے گا پولیٹیکل سسٹم سے۔ یہ میرا خیال ہے ایک پیغام تھا، اور اس پیغام کا شاید پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے اس کو نہ صرف سمجھا بلکہ اس کے اوپر آمادگی بھی ظاہر کی، جس کے نتیجے میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج ایک ڈیسیژن دیا ہے اور انہوں نے عمران خان صاحب کی اڈیالہ جیل منتقلی کا حکم دیا ہے۔ نہ صرف حکم دیا ہے بلکہ جیل حکام کو اس بات کی ہدایت بھی کی ہے کہ جناب عمران خان صاحب کو وہ تمام سہولیات دی جائیں جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں، کیونکہ اب ان کا سٹیٹس بدل گیا ہے۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ عامر فاروق صاحب نے اپنے فیصلے میں یہ بات لکھی، اپنے ججمنٹ میں یہ بات لکھی ہے کہ اب عمران خان کا قیدی والا سٹیٹس بدل گیا ہے، کیونکہ اس وقت سائفر کیس میں ان کی گرفتاری ڈلی ہوئی ہے، وہ ملزم ہیں، اور جس کیس میں وہ مجرم ڈکلیئر کیے گئے تھے اس کی سزا معطل ہو چکی ہے، اس میں ان کو ضمانت مل چکی ہے، لہٰذا ان کا سٹیٹس بدل گیا ہے۔ اب اس بات کو مد نظر رکھا جائے، اور یہ بات بھی اشارہ ہے، بہت ہی معنی خیز اشارہ ہے
کہ عمران خان کی اٹک جیل سے اڈیالہ جیل لانا اس بات کی طرف چاہ رہا ہے کہ شاید ان کے اوپر بھی کوئی جو مصیبت اور مشکلات ہیں وہ دور ہو سکتی ہیں اگر انہوں نے ویسے ہی ارینجمنٹ میں آنا قبول کر لیا جس طریقے سے جو ارینجمنٹ بنایا جا رہا ہے، تب ان کو وہ سہولیات مل سکتی ہیں۔ اور مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے عمران خان صاحب ابھی تک اس کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کے باوجود بھی ابھی تک 100% اس ارینجمنٹ پر قائل نہیں ہو سکے۔ البتہ ذاتی سطح پر، مختلف لیڈرز کی سطح پر، پارٹی ورکرز کی سطح پر شاید اس ارینجمنٹ کی قبولیت ہو رہی ہو اور شاید اسی ارینجمنٹ کے تحت کچھ اور اقدامات بھی لیے جا رہے ہوں، اس کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ سسٹم اس وقت اور ریاست پاکستان کا سسٹم مجھے لگ رہا ہے کہ وہ شاید بشرا بی بی کے لیے کوئی سپیس نہیں دے رہا۔ بشرا بی بی کو عمران خان کے فیلئر کا شاید سب سے بڑا سبب قرار دیا جا رہا ہے، اور اس بات کا اشارہ بھی ہمیں آج ہی ملتا ہے جب بشرا بی بی صاحبہ کے سابق شوہر وہ کیا نام ہے ان کا، خاور فرید منیکا صاحب جا رہے تھے لاہور ایئرپورٹ سے جہاز پکڑ کے دبئی، تو وہاں پر ان کو ایف آئی اے والوں نے پکڑ لیا، روک لیا، ان کو ڈیپورٹ کر دیا گیا، ان کو واپس بھیج دیا گیا، اور واپس بھیجتے ہوئے اینٹی کرپشن نے ان کو گرفتار کر لیا، اور اس کے بعد اینٹی کرپشن کی طرف سے اس بات کا اعلان کیا گیا ہے کہ ان کو پاک پتن میں اراضی پر قبضے کے کیس میں گرفتار کیا گیا ہے۔ البتہ یہ بات میں آپ کو اس بات کے بھی اطلاع دے رہا ہوں کہ اب سے کچھ دن پہلے فرح گوگی صاحبہ کے بچوں نے ملک سے باہر جانے کی کوشش کی تھی اور ان کو روک دیا گیا تھا کیونکہ ان کا نام بھی نو فلائی لسٹ میں شامل تھا، اور اس کے اوپر پھر ایک درخواست ہے جو دائر کی جا رہی ہے اب ہائی کورٹ میں، جہاں پر جو ہے فرح گوگی کے بچوں کے ناموں کو جو ہے نو فلائی لسٹ سے نکالنے کی استدعا کی جائے گی، اور کہا جائے گا کہ جی ماں کے جرم کی سزا بچوں کو نہیں دی جا سکتی۔ اس طرح کی کوئی ریزننگز اس پر ڈیولپ کی جا رہی ہیں۔ البتہ اینٹی کرپشن کی مختلف رپورٹس جو انہوں نے تیار کی ہیں اور مختلف حکام کو بھجوائی ہیں، ان رپورٹس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ عمران خان صاحب کے ٹینیور میں منیکا فیملی کے اثاثوں میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ بشرا بی بی کے صاحبزادے ابراہیم منیکا کے اثاثوں میں اور ان کے بینک اکاؤنٹس میں جو اس کے اماؤنٹس کے والیوم سے اس میں اضافہ ہوا ہے، ان کی جو صاحبزادی ہیں ان کے جو اکاؤنٹس میں جو اثاثوں کی ویلیو تقریباً 2 ارب روپے تک پہنچ گئی ہے۔ اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خاور صاحب کو روکنا انفیکٹ بشرا بی بی پر دباؤ، اور بشرا بی بی پر دباؤ کی وجہ سے عمران خان پر دباؤ، کیونکہ یہ تاثر اب پھیل چکا ہے کہ عمران خان سے کوئی بات منوانی ہے تو پھر بشرا بی بی کو جو ہے نا یا تو شکنجے میں فٹ کر کے منوائی جا سکتی ہے یا بشرا بی بی کو قابو کر کے منوائی جا سکتی ہے، اسی لیے اس سسٹم میں کچھ یہ چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں۔ البتہ یہ جو سرپرائزز کا سیزن ہے، جس طریقے جو سرپرائزز میں نے آپ کو بتائے کہ اچانک آ رہے ہیں، اس طرح کے مزید کچھ سرپرائزز آنے کے امکانات پائے جا رہے ہیں اور یہ سرپرائزز ہمیں ملیں گے بھی۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ یہ سرپرائزز کتنے مؤثر ہوں گے اس کے اوپر ابھی تک سوالات موجود ہیں، کیونکہ مجھے ایسے لگ رہا ہے، یہ میں اپنی ذاتی رائے آپ کو دے رہا ہوں کہ جس طریقے سے ہم چیزوں کو دیکھ رہے ہیں شاید اسٹیبلشمنٹ اس سے آگے بڑھ کر چیزوں کو دیکھ رہی ہے، اور اس بات کا امکان مجھے نظر آ رہا ہے کہ انتخابات کے لیے اسٹیبلشمنٹ بہت ہی حد تک سنجیدہ ہے، الیکشنز وہ کرانا چاہ رہے ہیں، اور ان الیکشنز میں پی ٹی آئی کو بھی ایک پارٹی کے طور پر میدان میں اتارنے کی گنجائش رکھی جا رہی ہے تاکہ یہ جو پورے کا پورا الیکٹورل پروسیس ہے اس کی ساکھ کے اوپر کسی طرح کا کوئی ابہام نہ آئے۔ نتیجہ تو وہی نکلنا ہے جو پولیٹیکل انجینئرڈ الیکشنز کا نکلتا ہے، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن ایک جسے کہتے ہیں نا کہ پرمپاگ جو ہے وہ رہ جانا چاہیے، پرمپار جو ہے وہ جب تک رہے گا نہیں تب تک ان الیکشنز کو کسی بھی صورت تسلیم نہیں کیا جائے گا، کیونکہ دیکھیں ضرورت تو ہے استحکام کی۔ اگر الیکشن کے بعد پی ٹی آئی دم پہ کھڑی ہو جائے گا جناب میں ان الیکشنز کو نہیں مانتی، یا میاں صاحب جو ہے وہ اپنے موقف پر ڈٹ کے کھڑے رہیں گے جناب
میں نے جنرل باجوہ کا یا جنرل فیض حمید کا احتساب کرنا ہے، ان کے اوپر آرٹیکل 6 کا مقدمہ چلے گا، تو پھر آپ مجھے بتائیں استحکام کیسے آئے گا؟ استحکام نہیں آئے گا۔ اگر استحکام نہیں آئے گا تو وہ بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ جس کے ہم خواب دیکھ رہے ہیں وہ کیسے آئے گی؟ اور اگر وہ بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ نہیں آئے گی تو پھر کون سی پی ٹی آئی، پھر کون سی نون لیگ، پھر کون سی پیپلز پارٹی، پھر کیا؟ پھر تو ہمارے سامنے بینکرپسی کھڑی ہوگی اور اس کے خوفناک نتائج ہمارے منتظر ہوں گے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس ساری سچویشن سے کیسے عہدہ برا ہوا جا سکتا ہے۔ سرپرائزز بھی موجود ہیں اور اشارے بھی موجود ہیں۔ فیصلہ اب آ گیا ہے اور یہ فیصلہ کب اور کیسے کیا جائے گا اس کا انتظار ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔